फरवरी को पहला पाकिस्तान में केस आया कोरोना का, और 13 मार्च को जब 26 केस थे पाकिस्तान ने लॉकडाउन किया। तो वो उससे 13 से लेके आज तक क्या किया हमने बड़े बड़े जिधर भी लोग जमा हो सकते थे, क्रिकेट मैचेस, परेड, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये हमने सब बंद कर दिया। हमने फैक्ट्रियां बंद कर दी। हमने पूरा लॉकडाउन पाकिस्तान में कर दिया, सिवाय थोड़ी सी चीज़ें खोली रखी। हमने ये क्यों किया? हमें ये पता है कि इस वायरस की मैं बार बार आपसे ये बात कहता रहता हूँ, हमें इस वायरस की 2-3 क्वालिटीज़ आपको पता चलना चाहिए। नंबर 1 कि बड़ी तेज़ी से फैलती है। शायद कोई वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलती जब लोग मजमा जमा हो, लोगों के अंदर बड़ी तेज़ ट्रैवल करती है। तो इसके लिए दुनिया इस नतीजे पे पहुंची, और वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कि जब आप लोगों को दूर एक फासले कर देंगे तो वायरस का फैलना कम हो जाएगा। तो सारी दुनिया ने लॉकडाउन्स किए, पाकिस्तान ने भी किया। और हमारी लेकिन जब हमने लॉकडाउन किया, मेरा सबसे पहले दिन से खौफ ये था कि हमारे जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं यूरोप से, चाइना से, अमेरिका से। तो हमने जो लॉकडाउन करना है, हमें उस लॉकडाउन का ये खौफ था कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ जो दिहाड़ीदार हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, जिसको कहते हैं इनफॉर्मल इकॉनमी, जो हमारा जो मज़दूर है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी अक्सरियत है, 75 से 80% वो लोग हैं। तो हमें ये खौफ था कि जब ये हमने सब कुछ बंद कर दिया तो ये जो लोग हर रोज़ दिहाड़ी करके कमा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, खाना देते हैं, इनका क्या बनेगा। लेकिन हम सारी दुनिया में फॉलो कर रहे थे कि क्या हालात हैं और कैसे फैलती जा रही हैं। और अब सबके सामने आपने टीवी पे देखा होगा कि दिन में हज़ार लोग मर रहे थे। अमेरिका में 2000 लोग दिन में मर रहे थे। बरतानिया जैसी जगह में 800-700, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर। तो जिस तरह ये अमवात हो रही थी तो हम देख रहे थे। तो हमने शुरू में एक अपना नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर हमने खोल दिया। असद उमर को उसका इंचार्ज बनाया। इनका काम क्या था? ये हर रोज़ मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, सारे सूबों के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। डॉक्टर्स बैठे होते हैं सूबों के अंदर भी। हमारे भी यहाँ डॉक्टर्स की पैनल है जिसमें डॉक्टर ज़फ़र और डॉक्टर फैसल हैं। ये सारे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, पाकिस्तान का सारा डेटा लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके मुताबिक हम अपने फ़ैसले करते थे। तो ये मुसलसल हमने और मुझे फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में उस तरह की पीक नहीं आई। यानी जो आपने देखी, जिस तरह यूरोप में हमारे से अमीर मुल्क थे, लेकिन आपने उनके हालात देखे कि उनके हॉस्पिटल्स भर गए, उनके हॉस्पिटल्स कोप नहीं कर सकते थे, उनके पास इंटेंसिव केयर में उनके जो डॉक्टर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, जिस तरह को उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान के ऊपर वैसा प्रेशर नहीं पड़ा, और उसका हम ख़ास अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम सबको करना चाहिए। लेकिन हम ये भी सोचते रहे कि कौन सा ऐसा वक्त है कि हम अब अपनी इकॉनमी को खोलना शुरू करें, इस लॉकडाउन को कम करना शुरू करें। तो हमने आज फ़ैसले किए हैं कई, और वो मैं उसकी तफसील असद उमर भी आपको बताएंगे जो हमने फ़ैसले किए हैं। और जो इंडस्ट्री के जो हमने इंडस्ट्री में खोल लिए हैं शोबे, उसके हमाद अज़र आपको बाद में बताएंगे। डॉक्टर फैसल आपको बताएंगे कि जो ओवरऑल दुनिया में पोजीशन है कोरोना की, दुनिया में क्या हो रहा है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। तो ये कंसल्टेशंस हमारी चलती थी हर रोज़। ये जो हमने फ़ैसला किया, ये सारे सूबों के साथ एक एक चीज़ डिस्कस हुई, और हमने सब के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया कि अब हम ये कई चीज़ें जिसकी तफसील अभी आपको बताएंगे कि हम अपने आसानियाँ पैदा करनी है।
کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا، لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز، ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. ان کی بھی تفصیل آپ کو حماد اظہر بتائیں گے. یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں، جو ہماری فوتگیاں ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے، ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں، اور جو بستر ہم نے خاص طور پہ کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں. پہلے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز یورپ کے مقابلے میں اتنی نہیں تھیں، تو اس لیے یہ سارا وقت ہمارا خدشہ تھا. تو یہ ہے خطرہ کہ آگے جا کے بڑھ رہی ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں، کرو اوپر جا رہی ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے. تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو اس کی تفصیل ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا آپ کو بتائے. لیکن آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر لگے گی. ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی، 2 مہینے میں آئے گی، 3 مہینے میں آئے گی، ہم آج نہیں کہہ سکتے. دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی. جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے. اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح اسپینش فلو آیا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے، تو اس کی پھر ایک کے بعد دوسری بھی پیک آئی تھی. تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا. لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا، اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں ہم فیزز کے اندر، جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں، رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ سب مشکل میں ہیں. سفید پوش مشکل میں ہیں. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے. ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے، اس کا ہمیں خطرہ ہے. اور ہم جو حکومت ہے، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکیج دیا، ریلیف پیکیج دیا لوگوں کے لیے. احساس کے اندر کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ یا کئی ملکوں کی تاریخ میں یہ پاسبل نہیں تھا جتنی تیزی سے ہم نے دیا، خاص طور پہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر. لیکن آگے یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نے ابھی ہماری ٹیکس نیچے آ گیا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تقریباً 35% ٹیکس ہمارا کم ہو چکا ہے، ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس پہلے ہی پیسہ کم ہے، وہ پہلے ہی ہم نے خرچ کر دیا. جس طرح وہ سب سے جو لوگ مشکل میں تھے، تو ہم کتنا اور پیسہ دے سکتے ہیں؟ اس وقت تو سارے جتنے بھی شعبے ہیں سب مشکل میں ہیں. ریسٹورنٹس والوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، ادھر وہاں ان کی دکانیں، ان کے ریسٹورنٹس بند ہو گئے ہیں. وہاں جو کام کرتے ہیں ویٹرز، وہ سارے گھروں پہ چلے گئے ہیں. کئی دیہات سے لوگ جو شہروں میں آ کے کام کرتے تھے وہ دیہات میں واپس چلے گئے ہیں، اور وہ ان کے پاس اس وقت حالات بہت برے ہیں ان کے. تو گورنمنٹ تو اتنا بڑا، اگر لاک ڈاؤن کا جو اثرات ہیں وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، معاشی حالات، اور بڑی مشکل حالات سے نکل رہی تھی، تو ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے. ہم نے تو ابھی بھی اتنا کیا. اگر آپ ہمارا مقابلہ کریں اور موازنہ کریں ہندوستان سے، جس کے معاشی حالات ہمارے سے بہتر تھے، آپ اگر ان سے کریں تو ہم نے تو بہت زیادہ پیکیج دیا ہوا ہے. لیکن یہ بھی جتنا بھی ہم پیکیج دیں گے، یہ ہم کتنی دیر تک پیسے دے سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں لاک ڈاؤن کھولنا ہے، لیکن عقل مندی سے. تو میں آپ سب سے اس چیز کے اوپر آج خاص بات کرنا چاہتا تھا. دیکھیں، یہ جو اب جو اگلا فیز آ رہا ہے،
یہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں، اس میں آپ کا، میرے پاکستانیوں، آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ اگر آپ اس وقت ہم سب ایک مل کے، قوم بن کے، اگر ہم خود اپنے اوپر ڈسپلن کریں اور احتیاط کریں، اور جو ایس او پیز، ہر جگہ ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اوپر ایس او پیز ہے۔ مثلا اگر فیکٹری کھول رہی ہیں اس کے کیا ایس او پیز ہے، دکانیں کھول رہی ہیں ان کی ایس او پیز کیا ہے، جو شعبہ کھول رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے ان کی ایس او پیز کیا ہے۔ ہم ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ کا یہ کاروبار کھلے گا۔ اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں آپ سمجھ سکتے کہ ہماری پولیس جا کے چھاپے مارے، لوگوں کے پاس جائے۔ یہ ایک آزاد اور ذمہ دار معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر جرمنی، جو ان کی چانسلر اینجلا مرکل، ان کے بہت زیادہ ہمارے سے لوگ مرے ہیں، لیکن انہوں نے اگر اپنا ملک کھولنے کا فیصلہ کیا تو ان کی جو چانسلر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لوگ ڈسپلنڈ ہیں، ان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی۔ تو میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ یہ اگر ہم اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو یہ ہم ڈنڈے کے زور سے، حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں، آپ تراویح میں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے۔ گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہے گی فیکٹریوں میں، آپ کتنی فیکٹریوں میں جائے گی، کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس، اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے، اور جیلوں کے اندر کیا ادھر پہ ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ جی یہ جو اندر جیلوں میں لگ گیا۔ یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا۔ جو ہم نے والنٹیئر فورس، یہ جو ٹائیگر فورس ہے، میں نے ان سب کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ ذمہ دار شہری لوگوں کے پاس جا کے بتائیں کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر۔ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ اور خاص طور پہ وہ جو عام لوگ جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہیں اس سے، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی، مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی، تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کے اوپر ہوگا، غریب لوگوں کے اوپر ہوگا۔ تو اس لیے میں آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا، ہم سب ایک ذمہ دار شہری بن کے اس جو کرونا وائرس کا یہ جو ہم اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم سب مل کے جو ایس او پیز پھر سے میں کہتا ہوں، مطلب یہ کہ جو کنڈیشنز جو ساری دنیا اب کھول رہی ہے تو وہ سارے شرائط رکھ رہے ہیں کہ جو بھی نکلے گا اس کو یہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو میں سب سے آپ سے امید لگاتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک قوم بن کے ہم اب اگلے فیز میں جائیں گے۔ میں جو آج جس چیز کے اوپر ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ۔ میرا خیال ہے کہ اس کو کھلنا چاہیے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے۔ پیسے والے لوگ تو ابھی بھی اپنی گاڑیوں میں چل رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو غریب لوگ مشکل میں ہیں وہ اگر ان کو کہیں جانا ہے، اور زیادہ تر وہ تو روزگار کے لیے جاتے ہیں، تو وہ پھر بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ لوگ جمع کر کے پیسہ ان کے اوپر اور بوجھ پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی، ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو، کیونکہ آج کل کوئی سیر اور تفریح کے لیے تو لوگ نہیں جا رہے، لوگ مجبوریوں میں جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا خیال تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں۔ سپریم کورٹ کے بھی ان کی بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے، ریلوے کو خاص طور پہ، کیونکہ ریلوے خاص طور پہ ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نہ آئیں، ہم نے سارے صوبوں کو کہا کہ وہ خود ایس او پیز ڈیولپ کریں، اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا کے اندر اب
جہاں بہت برے حالات ہیں ہمارے سے، جس طرح میں نے کہا جدھر 30 ہزار لوگ مر چکے ہیں، ادھر بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، لیکن وہ ایس او پیز کے ساتھ چل رہی ہے. تو ہم اپنی یہ جو ہمارا NCOC ہے اس کے اندر میں نے ان کو اسد عمر کو کہا ہوا ہے کہ سارے صوبوں سے کنسلٹیشن رکھیں، ہر روز اس کے اوپر بات کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی آسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے، لیکن ایس او پیز کے ساتھ. دوسرا آخر میں جو مسئلہ وہ بھی بنا ہوا ہے، ہمارے جو باہر تقریباً 1.25 لاکھ پاکستانی اس وقت باہر پھنسے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے، لیکن تفصیل میں کہوں گا معید یوسف وہ آپ کو تفصیل میں بتا دیں گے مسئلہ کدھر آ رہا ہے. وہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کو ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہاں پھر کوارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے. کوارنٹین میں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اتنی زیادہ، کوارنٹین بھری ہوئی ہے وہاں، اور ادھر اور مشکلات ہیں، لوگ گھروں کو جانا چاہتے ہیں، وہ کوارنٹین میں بند ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صوبوں سے بات کریں کہ سیلف کوارنٹین کریں، یعنی جو زیادہ تر دنیا کے اندر سیلف کوارنٹین ہوتی ہے، جن کا پازیٹیو بھی ٹیسٹ آ جائے تو وہ بھی گھر میں جا کے اپنے گھر میں جا کے کوارنٹین کریں. اس کا ایک صوبوں کی طرف سے ایک خدشہ یہ ہے کہ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں اور وہ ہم ان کو گھر بھیج دیتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کو بھی انفیکٹ کر دیں گے تو، اور وہاں اگر ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا ان کے اور بھی بوڑھے لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو ان کی جانوں خطروں میں آ جائے گی. تو اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنے سب لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے باہر سے پاکستانی لے کے آنے ہیں تو ہمیں سیلف کوارنٹین پہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں کوارنٹین کی فیسلٹیز کبھی بھی ہمارے پاس اتنے نہیں ہوں گی کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہم لے کے آئیں اور پھر کوارنٹین کریں. تو بہتر تو یہ ہو کہ وہ سیلف کوارنٹین کریں، خود گھروں میں جائیں، اور پھر ان کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جا کے اور آپ کو پتہ ہے آپ کا پازیٹیو ہو گیا ہے کرونا کا ٹیسٹ، اور آپ پھر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ بیمار ہیں یا بزرگ ہیں، تو آپ کی یہ پھر ذمہ داری ہوگی اگر ان کی جان خطرے میں چلی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملک کی ایک بہت بڑی چیز ہمارا فیملی سسٹم ہے. ہم سب فیملی سسٹم میں مطلب ساری فیملی ذمہ داری لیتی ہے. تو ہمارا تو جو اصل تباہی مچی ہے مغرب کے اندر وہ ان کے اولڈ پیپلز ہوم میں مچی ہے. وہ اپنے بوڑھوں کو گھروں میں ٹھہرا دیتے ہیں جا کے، وہ ایک ان کے ہومز ہوتے ہیں جدھر ٹھہرا دیتے ہیں. تو ادھر جب کرونا جاتی تھی تو بڑی تیزی سے پھر بہت زیادہ فوتگیاں ادھر ہوئی ہیں. تو ہمارا کیونکہ فیملی سسٹم ہے ایک قسم کا، یہ ہمارے لیے ایک طاقت بھی ہے ہماری، کیونکہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اپنے بزرگوں کی. لیکن دوسری طرف یہ ایک خطرہ ہے کہ جو لوگ نوجوان جن کو اگر ٹیسٹ پازیٹیو بھی ہو جائے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بزرگوں کو اور بیماروں کو ان کی جان خطرے میں جا سکتی ہے اگر وہ ذمہ دار نہ ہوں.